मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। जन्नत का जो मामला है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुफ़ितल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़ितन नारु बिश्शहवात। अल्लाह ने जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से ढांक लिया है। यानी जन्नत पे जो गिलाफ चढ़ाया है ना, गिलाफ वो इतना खूबसूरत नहीं है, इसलिए किसी का भी वहाँ जाने को दिल नहीं करता। वो गिलाफ क्या है? नज़र की हिफाजत, कानों की हिफाजत मौसीकी, गाने और ये ढोल ढमक्कों से, ज़बान की हिफाजत गीबत से, झूठ से, चुगली से, और इसी तरह जुल्म से अपने आप को बचाना, फिर नमाज कायम करना, ज़कात देना, ये सारी टेंशनें, इन टेंशनों के पीछे है जन्नत। जन्नत इन टेंशनों के पीछे है। तो इसलिए जन्नत तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह ने जो दीवार कायम की है ना जन्नत की, वो बड़ी कांटेदार है। ये ऐसे ही है जैसे कोई बिरयानी लेकर आए, लेकिन ऊपर जो रुमाल डाला हुआ है वो गंदा, तो आप कहेंगे ले जाओ। अगला कहेगा भाई इस रुमाल को हटाओ, फिर देखो अंदर। आप कहेंगे रुमाल पकड़ने का दिल नहीं चाह रहा मेरा, इतना गंदा रुमाल, बदबू आ रही, हटाओ इसको। अब वो कह रहा है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूं, ये इम्तिहान है तुम्हारा कि तुम मेरी बात पे यकीन करते हो या नहीं करते। आप कहें जाओ किसी और का इम्तिहान लेना। और दूसरा आदमी आया, गोबर रखा हुआ है प्लेट में और उसके ऊपर चमक पट्टियां लगाई हुई हैं, वो जो पठानों की साइकिल पे लगी होती है ना, आजकल नहीं होती, पहले होती थी, बलोचों की और पठानों की साइकिलों पे ना, वहाँ वो चमक पट्टियां लगाते थे, बड़ी खूबसूरत चमकती थी वो साइकिलें। तो वो चमक पट्टियां लगाई हुई हैं उसके ऊपर, और आपके सामने प्लेट ला के रखी। अब एक अक्लमंद कह रहा है, एक सच्चा आदमी कह रहा है, भाई इसकी इस गिलाफ पे मत जाओ, अंदर गूं भरा हुआ है और मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तो आप कहें चलो, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, हमें क्या पता, ये सही लग रही है चीज। तो बिल्कुल यही हालत है कि अल्लाह ने इम्तिहान के लिए जन्नत के ऊपर नापसंदीदा चीजों का पर्दा डाल दिया है। माँ बाप के सामने उफ नहीं करना, बूढ़े बाप की सलावातें उल्टी सीधी सुनना, चाहे सही कह रहा हो चाहे गलत कह रहा हो, बस गर्दन झुका के सुनना। रिश्तेदारी टूट रही है, उसे अल्लाह की खातिर जोड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। उफ, अगर कोई रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना खुदा की कसम आसान है, लेकिन अल्लाह की खातिर झुक जाना और अपने भाई को बहन को मना लेना, ये वही कर सकता है जिसको जन्नत में जाने का शौक हो और जन्नत का यकीन भी हो, क्योंकि इससे इंसान की इज्जत नफ्स मजरू होती है। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी भुगत चुके हैं ये, ठीक है ना। इंसान का दिल नहीं चाहता, इंसान कहता है क्यों, जब मेरी गलती नहीं है मैं तो ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं तो यूं कर दूंगा। फिर लोग भी शाबाश देते हैं, हाँ ये होता है बहादुर, इसे बोलते हैं शेर। तो रिश्तेदारी जोड़ना, ये सब कुरान में जन्नत, अहले जन्नत की सिफात बयान की हैं। नमाज खुशू व खुजू से पढ़ना, बोल तो नमाज पढ़ना कितना मुश्किल, ऊपर से दिल लगा के पढ़ो। नमाज पढ़ना आसान थोड़ी है, 5 टाइम पूरी जिंदगी पढ़ते रहना, फिर दिल लगा के, दिल लगे ना लगे कोशिश करना लगाने की, ये और मुश्किल काम है। दिल ही नहीं लगता इंसान का, उधर उधर लोगों को देखो ना, नमाज में नाक में उंगलियां घुमा रहे हैं, कान में उंगलियां घुमा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हिले जा रहे हैं। मैं अभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे था, तो एक अरब आया, मेरे साथ खड़ा हो गया। मैं तलाश कर रहा था जमात के लिए कोई बंदा मिले एयरपोर्ट पे ना, जमात कराया करें, अकेले ना पढ़ा करें। तो जो मुसल्ला बना हुआ था, मैं थोड़ा इंतजार किया, मैंने कहा देखूं कोई बंदा आता है, तो ज़ोहर की नमाज थी, मैंने कहा नमाज पढ़ता हूँ। तो वो अरब पैंट शर्ट में था, मैं नहीं पहले पहचाना कि ये अरबी है, क्योंकि पैंट शर्ट पहनी हुई थी और क्लीन शेव था। तो वो अरब जमात के बड़े पाबंद होते हैं, उसने कहा जमात, मैंने कहा आ जाओ। अब मैं इमाम बना, वो मुख्तदी बन के मेरे साथ खड़ा हो गया। अब साथ जब खड़ा हुआ है वो, तो हिल रहा है, यूं हिला रहा है, यूं हिला। मुझे बड़ी उलझन हो रही कि क्या कर रहा है भाई, जब तमीज से खड़ा हो जा थोड़ी देर के लिए। हिले जा रहा है। फिर हद ये हुई कि पैंट अपनी सीधी की यूं करके, पैंट जब सीधी नहीं हुई तो बेल्ट खोली नमाज में बेल्ट खोल के पूरी अच्छी तरह से टाइट की, पूरी नमाज इस तरह पढ़ी है। मुझे बड़ा वो हो रहा था कि भाई ये क्या है। तो वो कुरान की आयत याद आ रही थी, वल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا، کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے، اس کو تو انسان قابو میں رکھے، وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی نا بیلٹ کھول کے، ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی، یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے، نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا، اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے، نماز کی نیت باندھتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہے. تو فرماتے تھے کہ نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پورا جسم اچھی طرح کھجا لو، ناک میں انگلیاں بھی گھما لو، کان میں انگلیاں بھی گھما لو، روئیاں ٹھوس لو، جہاں جہاں کھجانا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے نہیں. اچھی طرح سے ہل ہل کے جب تھک جاؤ نا پھر نیت باندھا کرو. تو کتنا مشکل کام ہے خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ہم نفلی عبادت بھی کرنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ نوافل سے پوری. اب تراویح جو ہے اس سے کیا فائدہ ہے کہ فرائض میں جو کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ تراویح کی نماز سے پورا کریں گے. یہ غریبی ہے، اوور ٹائم ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب دیکھی نا فرشتے نے تو اس نے کہا کہ جو اس جنت کا تذکرہ سنے گا وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جانے کی کوشش نہ کرے. اور جب اس نے جہنم دیکھی تو کہا کہ جو اس جہنم کا سنے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بچنے کی کوشش نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ ناپسندیدہ چیزوں کی چادر چڑھا دی اور جہنم پہ خواہشات کی چادر چڑھا دی. جہنم کی جو دیوار ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو غلاف چڑھا ہوا ہے نا، وہ ہے زنا، شراب، غصہ جاری کرنا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. ابا اگر پوچھ رہے ہیں رات کو 1 بجے کیوں آ رہے ہو تو جواب دینا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، میں جوان ہو گیا ہوں، ابھی میں بچہ نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے گھروں میں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں نا 1 بجے گھر آتا ہے، بیٹا کیوں اتنی دیر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ ان صاحب نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، یورپ بھیجا تعلیم کے لیے، 5 سال وہاں بھیجا، سارا خرچہ باپ نے کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، اور پھر پپا پوچھتے کیوں آ رہے ہو تو کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ تو میں پھر ان سے پتہ ہے کیا کہتا ہوں، ایسے بچے کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. جب 2 دن روڈ پہ گزارے گا تو اس کا دماغ درست ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماں رکاوٹ بن جاتی ہے، اکثر کیسز میں ایسا ہوتا ہے ماں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو میں نے کہا اماں کو بھی اس کے ساتھ بٹھا دو وہاں روڈ پہ، کیونکہ باپ جو ہے نا ایسی باتیں سن سن کے برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو. بیٹا تو جہنم میں جا ہی رہا ہے، جب وہ روڈ پہ بیٹھے گا شاید اس میں عقل آ جائے، ورنہ جائے جہنم میں بھائی. شاید 3-4 دن جب روڈ پہ بیٹھے گا تو شاید اس میں عقل آ جائے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مجھے عزت ملی، یہ پیسہ ملا، یہ تعلیم ملی، نام ملا، قوم ملی، یہ سب کہاں سے ملا ہے مجھے؟ یہ تو باپ سے ملا ہے. تو جنت جہنم سے جہنم میں جانے کے لیے زنا کرنا پڑے گا، بڑی مزیدار چیز ہے. جہنم میں جانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا، کتنا مزہ آتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں جھوٹ بول کے. جہنم میں جانے کے لیے ابا اماں کا احترام نہیں کرنا پڑے گا. عورت کے لیے جہنم میں جانا بہت آسان. ایک کام بتاؤں، وہ کر لے تو بغیر حساب کتاب کے جہنم. خواتین اگر جہنم میں جانا چاہتی ہیں اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں، اتنا آسان کام بتا رہا ہوں، گارنٹی ہے جہنم کی. وہ ہے شوہر کا دل دکھائیں اور شوہر کی نافرمانی کریں، شوہر کو خوش نہ رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی. بہت آسان ہے، اس کی ایسی کی تیسی کر کے رکھو، خرچہ پورا لو، اس سے پرچیاں آئیں گی، 1 درجن انڈے لا دو، 1 کلو ٹماٹر لا دو. وہ خان سامہ جا رہا ہے ٹماٹر لینے کے لیے، انڈے لینے کے لیے، واپسی پہ دہی بھی لیتے آئیے گا. ابھی دہی لے کے آ رہے، ایک میسج آ گیا، واپسی پہ 1 بڑی ڈبل روٹی بھی لیتے آئیے، پھر جا رہا ہے واپس، ٹھیک ہے نا. تو اس کا خون چوس کے رکھو، بیمار ہو جائے، آپ بیمار ہو جائیں تو اس سے سارے پیسے لو علاج کے. اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اسی پہ ڈال دو کہ یہ صحیح خرچہ نہیں کر رہے. میں نے کہا تھا آغا خان لے کے جاؤ، انہوں نے لیاقت نیشنل میں داخل کرا دیا. بچہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کا خرچہ بھی کس سے لیا جاتا ہے بھائی؟ ابا سے لیا جاتا ہے. بچوں کی فیسیں ابا سے لی جائیں گی. سارے خود کا خون نچوڑ دو مگر مانو اپنی.
منمانی کس کی ہوگی؟ تو بہت ہی شارٹ کٹ راستہ ہے جہنم میں جانے کا. اچھا خیر زیادہ نہ ہو جائے کہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, اور مرد کے لیے جہنم میں جانے کا پتہ ہے سب سے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے اس زمانے میں؟ مردوں کے لیے ہے بد نظری, بے حیائی سے نہیں بچتے. آج کل انٹرنیٹ پر بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں, جہاں کوئی چمکتا دھمکتا چہرہ نظر آئے گا ایک دفعہ لازمی دیکھتے ہیں اس کو کہ یار حسرت نہ رہ جائے کہیں, اور پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے, گناہوں کی طرف طبیعت بھی مائل ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ نے سب سے بڑی آزمائش مرد کے لیے عورت کو بنایا ہے. یہ قرآن میں ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے لوگوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے جو سب سے مزین چیز بنائی ہے وہ عورتوں کو بنایا ہے. سب سے مزین کا کیا مطلب ہے کہ چادر اللہ نے خوبصورت ڈالی ہوئی ہے, لیکن ہے کیا وہ؟ عذاب ہے, آگ ہے اگر حرام طریقے سے جاؤ. اب اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ بھئی اتنی مزین چیز کو چھوڑے گا کیسے؟ تو اللہ نے فرمایا هل انبئکم بخیر من ذالکم, اس سے بھی زیادہ مزیدار چیز نہ بتاؤں؟ وہ ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی, وازواج مطہرات, پاکیزہ بیویاں ملیں گی. تو یہاں مزے اڑا لو گے تو وہاں سے محروم. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اور وہاں اگر مزے چاہتے ہو تو یہاں نظر کو جھکاؤ. اور ایک اور طریقہ ہے وہ میں پھر ابھی بعد میں بتاؤں گا, آپ اکیلے میں مل لیں, ٹھیک ہے نا؟ ایک اور حل بھی اللہ نے بتایا قرآن میں, ایک اور حل بتایا, وہ ابھی سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں. لوگ کہتے ہیں گھوم پھر کے نا ہر دفعہ ادھر ہی آ جاتے ہو. تو نکاح کر لو بھائی, حلال طریقے سے رکھو, نبیوں کی سنت ہے, اولاد ملے گی, حقوق ہوں گے. تو نظر کی حفاظت یہ بڑا اہم کام ہے, نظر کی حفاظت مرد کے لیے. عفیف اور پاک دامن لوگ آج کل چراغ لے کے بھی مشکل ہو رہا ہے تلاش کرنا, جو اپنی بیوی پر اکتفا کریں اور ان کی بیوی کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے شوہر کا ہمارے علاوہ کسی اور سے کوئی لنک نہیں ہے. بہت سے ہیں اچھے, لیکن آج کل یہ میرے پاس بہت ساری کالز آتی ہیں خواتین کی کہ میاں صاحب غلط چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی اپنے آپ کو ان چکروں سے بچاؤ. ایک خاتون بیچاری بہت پریشان ہے, یو کے سے فون کرتی ہیں, زندگی رو رہی ہیں کہ میرے میاں کو لت پڑ گئی ہے لڑکیوں سے, دوستوں کی, میرے بچے تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. میں ان بیچاری کو کیا کہتا, ان کو میں نے کہا صبر کرو, اس کو بڈھا ہونے دو, اپنے میاں کو کیا ہونے دو, بڈھا ہونے دو. ابھی جوانی کا جوش ہے نا, تھوڑے دن میں بڈھا ہوگا, پھر دیکھو کیا ہوتا. اور ایسا آدمی بڈھا بھی جلدی ہوتا ہے. ہر طرح سے بیچاری عورت نے سمجھا لیا, بچوں کا واسطہ دے دیا کہ ان کو بھی پتہ چل رہا ہے تمہاری حرکتوں کا, ان پہ کیا اثر پڑے گا. لیکن وہی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بدکاری میں مبتلا ہو گئی تھی, لوط علیہ السلام نے سمجھایا 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 سمجھایا. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں پڑے ہوئے تھے, ان کو لوط علیہ السلام کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بہت نشے میں مست تھے. جب گناہ انسان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ نشے میں مست ہو جاتا ہے, پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. تو اللہ نے پھر کیسا عذاب دیا, فجعلنا عالیہا سافلہا, فرمایا ہم نے زمین کو اٹھا کے الٹا دے کے پٹک دیا, پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو زانی سے اللہ کو بہت نفرت ہوتی ہے. یاد رکھو ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. میرے پاس کالز آتی ہیں, ایسا ہی نہیں کہہ رہا میں, بہت تیزی سے. لوگ تو اپنے ہر چیز دل کی بات کر لیتے ہیں نا علماء کے سامنے. بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے. اس کو اللہ کا واسطہ روکنے کی کوشش کرو, سختی کرو اپنے گھر میں. چچزاد پھوپھیزاد بہنوں کو بے پردہ نہ ہونے دو کزنوں کے سامنے. اگر آپ کا بیٹا چچزاد پھوپھیزاد بہن سے دوستی لگاتا ہے, پابندی لگاؤ اس پر. میرے گھر میں جب میرے چچزاد پھوپھیزاد بھائی آتے تھے, میرے والد صاحب کے بھتیجے ہوتے تھے, تو والد صاحب ہماری بہنوں کو حکم دیتے تھے کہ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. غصہ کرتے تھے کہ ایسے بے محابہ کوئی نہیں آ کے بیٹھے گا. ان کو حکم تھا کہ آپ بیٹھک میں بیٹھیں اور یہیں سے پتلی گلی سے نکل جائیں, جس نے ملنا ہوگا آپ سے یہیں آ کے ملے گا. ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو. بہت زیادہ برائی پھیل رہی ہے, مصافحہ کرنا کزنوں سے, گلے ملنا کزنوں سے. براڈ مائنڈڈ کہہ کے نا سب کو بے شرم بنا دیا ہے. براڈ مائنڈڈ ہیں, ہم کوئی گھٹیا تھوڑی ہیں, گلے بھی بڑے تمیز سے ملتے ہیں کہ ایسے جیسے بالکل کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہمیں. چھوڑ دو اللہ کے بندو, یہ غیر مسلموں کا کلچر ہے.
یہ ہندوؤں کا ہو سکتا ہے، یہ بلکہ ہندوؤں کا بھی نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ کا غضب آیا. بار بار سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلا اور نہ یہودیوں کے راستے پہ چلا. ہندوؤں کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ. سورہ فاتحہ میں 2 قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، 2 قوموں کا. اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ، ان لوگوں پر نہیں جن پر غضب ہوا. غضب کس پر ہوا تھا؟ یہودیوں پر. اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے کون مراد ہیں؟ عیسائی. ہندوؤں کا ذکر نہیں، سکھوں کا ذکر نہیں. وجہ اس کی ہے کہ دنیا میں ہندو اور سکھ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں. ہندوؤں کا اپنا کلچر ایسا تھوڑی تھا جیسا آج ہو گیا ہے. ان تو بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. داماد جو ہے، ساس جو ہے اپنے داماد تک سے پردہ کیا کرتی تھی. انہوں نے بھی کس کو فالو کرنا شروع کر دیا؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو. ان کا بھی فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہے وہ بھی. گھروں میں زنا ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ان کے ہاں برباد ہو گیا نا ہندوؤں کا فیملی سسٹم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے. ہر عورت کو پتا ہے کہ حتیٰ کہ اپنے محرم رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں ہے. اتنا ان لوگوں نے معاشرے میں حیوانیت پھیلا دی ہے. شکر کرو میرے بھائی، اللہ نے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور بار بار ہمارے منہ سے یہ دعا نکلوائی ہے کہ اللہ عیسائیوں کے راستے پر نہیں چلانا. تو کزنوں سے ہاتھ ملانا، گلے ملنا، یہ سارے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. لڑکیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو آج کل ان میں بھی ایک بےہودگی آ گئی ہے، کسنگ کرتی ہیں ایک دوسرے کو. چھوڑ دو اس بے شرمی کو. جیسے مرد ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں بس، تو لڑکیاں بھی آپس میں ملیں مصافحہ بس. اس سے زیادہ فری ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. برائی پھیلتی ہے معاشرے میں اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے کیا ہے؟ زنا ہے، لڑکیوں سے فضول دوستیاں ہیں، گپے ہیں. اور جنت میں جانا ہے تو بیوی کو ٹائم دو. وہ ٹائم دینے کا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی پولیس نہیں پوچھے گی آپ سے. وہ تو اللہ نے حکم دے دیا نا. اللہ نے حکم دے دیا بھائی اس کو ٹائم دو، تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کوئی فون آ جائے اننون نمبر سے کسی لڑکی کا تو بھاگ جائیں گے، بچے پھینک کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جہنم میں جاؤ بہت اچھا ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جب بھی ہم ایسی باتیں سنتے ہیں تو اشکال ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کیا سارے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ہے بھائی ایک تو مسلمانوں کا ریشو کتنا ہے؟ وہ کم ہے. 1 ارب یا 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کیا ہیں؟ کافر ہیں. ان کافر میں بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جن تک دین کی دعوت نہیں پہنچی ہوگی، ان کو آپ نکال دیں. باقی زیادہ تر تو وہ ہیں کہ جن پر اسلام پہنچ چکا ہے، وہ بھی جہنم میں. پھر یہ اتنے سارے جو مسلمان ہیں ان میں بھی گنہگاروں کا ریشو بہت زیادہ. تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں. تو دماغ میں خیال آتا ہے کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، باقی سارے کیا ہوں؟ صحیح ہوں. تو اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اللہ نے کئی مقام پہ قرآن میں اس سوال کا جواب دیا ہے. پہلے دلائل قائم کیے اپنی توحید پر کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے آسمان سے جو دین اتارا ہے وہ صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز قابل قبول نہیں ہے. اور میں زنا کو ناپسند کرتا ہوں، میں بے حیائی کو ناپسند کرتا ہوں. میں بول رہا ہوں رک جاؤ. ایسی عجیب عجیب آیتیں ہیں قرآن کی، خدا کی قسم. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، یہ سب ناپاک اور پلید عمل ہیں. انشورنس بھی جوا ہے. جوا چاہے وہ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہو نا، وہ بھی جوا ہے. اور وہ کمپنی بنا کے کھیلو گے کہ ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے، نہیں مرے تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی، یہ بھی جوا ہے. اس کو جدید شکل دے دی ہے. تو اللہ کی قرآن میں فرماتے ہیں یہ جوا اور یہ ساری چیزیں نجس ہیں، پلید ہیں. اور آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میں تمہارا رب ہوں، تمہیں روک رہا ہوں، تو کیا بتاؤ تم رک جاؤ گے اب میرے کہنے سے؟ کیا کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ترغیبیں دے رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں شراب چھوڑ دو، میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جوا چھوڑ دو، انشورنس چھوڑ دو. انشورنس کی جو ملازمت ہے جوئے میں کسی بھی طرح سے پڑنا حرام ہے. یہ سب ناپاک عمل ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا آپ بھی رکو گے؟
کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو یہ باتیں کرتے تھے تو مشرکین نے بھی یہی اعتراضات کیے تھے. کہتے تھے آپ ہمارے قوم کے خلاف اتنا کیوں جا رہے ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ اس قرآن میں ان احکام میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. آج ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تو اللہ نے حکم دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. دیکھو میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں, میں نے کبھی کوئی کلام اپنی زبان سے پیش نہیں کیا. 40 سال کے بعد اچانک ایک امی کی زبان سے ایسی آیتیں نکلنا شروع ہو گئیں جو دلوں کو ہلا رہی ہیں اور اس میں بڑے پیارے احکام دیے جا رہے ہیں. تو سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہیں, اور اللہ اپنی طرف سے جو کچھ میری زبان پہ جاری کرے گا میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ نبی کو کہ ان کو کہہ دو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے تو خود ڈر ہے کہ اللہ جو احکام مجھے دے رہا ہے اگر اس میں مجھ سے نافرمانی ہوئی تو مجھے بھی بہت بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے, میں بھی پکڑ میں آ جاؤں گا. سب کے لیے قانون بنا دیا اللہ نے, سب کے لیے. تو بھائی یا تو ایک طرف یہ دلائل ہیں ان کو دیکھو, اور اگر اکثریت کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ نے دھمکی دی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جہنم میری چھوٹی ہے, میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا. زبردستی نہیں اللہ کسی کو جہنم میں, ہم تو قسم اٹھاتے نا زبردستی. یہ تاکید کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا. اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہنا کہ جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے اور جہنم میں کم. نا 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 نا, جہنم میں زیادہ لوگ جائیں گے, بھر دوں گا میں. اس لیے کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا. یہاں تک فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اس دن کو یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے, اور جہنم کہے گی اے اللہ بتا اور بھی کوئی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں, اور بھی ہے تو ڈال دے میرے پیٹ میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر حجت کو تام کر دیا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. فرمایا دین میں زبردستی نہیں ہے, آپ غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کسی ہندو کو سمجھا تو سکتے ہو کہ اس پتھر کے سامنے سر مت جھکاؤ, گن پوائنٹ پہ اس کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتے, اسلام نے اجازت نہیں دی. لیکن آگے اللہ نے دھمکی دے دی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ زبردستی دین پہ نہیں لا سکتے, اس لیے نہیں کہ تمہیں کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں ہمارا دین صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. نا 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 نا, فرمایا اس لیے نہیں لا سکتے قد تبین الرشد من الغی. سیدھا راستہ اور غلط راستہ بالکل ایسے کلیئر ہے جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. اتنا صاف جب راستہ ہے تو اگر کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے تو اپنی جہنم کا سامان خود اکٹھا کر رہا ہے. وہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کیوں جھکے اس کے سامنے. جس نے بنایا ہے, جس رب نے پیدا کیا, پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنائے, اس کے سامنے کیوں نہیں جھکتے تھے. تو یاد رکھو جیسے ہندو کا غلط ہونا بالکل واضح ہے ایسے ہی مسلمان کے لیے نماز نہ پڑھنا بھی گمراہی ہے. اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. رمضان کا روزہ چھوڑ دینا اسی طرح غلط ہے بالکل, اس میں بھی دو رائے نہیں ہو سکتی. چونکہ جب ہم نے اللہ کو مان لیا, ہم نہ ہندو مذہب اختیار کرتے ہیں نہ سکھ مذہب اختیار کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ایک خدا ہے, اس کا ایک رسول ہے جو آخری نبی ہے اور اس کی کتاب ہے. تو بھائی پھر اس کتاب کو فالو کیوں نہیں کرتے, اس کو کیوں نہیں فالو کرتے. لوگ کہتے ہیں مولویوں میں اختلاف بہت ہے. قرآن کے حکام تو بہت واضح ہیں نا. کیا مولویوں میں یہ بھی اختلاف ہے کہ نمازیں 5 ہے کہ 4 ہیں؟ بولو نا بھائی, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا یہ بھی اختلاف ہے کہ سود لینا غلط ہے؟ کیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ماں باپ کا دل دکھانا ثواب ہے یا حرام ہے؟ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ گرین والے سے پوچھو, وائٹ والے سے پوچھو, ٹانگیں چوڑی کرنے والے سے پوچھو, پتلی کرنے والے سے پوچھو, سب کہیں گے کہ بھائی سب سے بڑا جرم حقوق العباد میں والدین کی, بولو بھائی, نافرمانی, ان کو پریشان کرنا سب سے بڑا جرم ہے. سب کا اتفاق. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے 15ویں صدی کے مزاج کو دیکھ کے نا اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. ویسے تو اس زمانے میں بھی فٹ تھی, آج اور زیادہ فٹ آ رہی ہے.
ایسے جیسے ہم اختلافات کے بکھیڑوں میں پڑ کے نا پریشان ہو جاتے ہیں، یار کیا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ٹانگیں یوں کرنی ہے کہ یوں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ادھر جاؤ وہ بولتا ہے زور سے آمین، وہ رفع الیدین وغیرہ نہیں کرنا، رفع الیدین وہ کہہ رہے یہ کرنا ہے وغیرہ، پھنس جاتا ہے انسان. پگڑی کون سی پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی، ٹوپی پہننی ہے یا کرانی ہے کسی کو، تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے انسان. اتنے فرقے بن گئے ہیں. اہل حدیث کی بھی بڑی قسمیں وجود میں آ گئی، ٹوپیوں والے الگ، بغیر ٹوپیوں والے. ابھی تک تو یہ تھے نا حنفیوں میں دیوبندی بریلوی بنے ہوئے تھے، اہل حدیث میں کہا جاتا تھا نہیں، اہل حدیث میں بہت سارے بن گئے، ٹوپی والے، بغیر ٹوپی والے. پھر اہل حدیث میں بعض کہتے ہیں کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، اہل حدیث میں ایسے علماء ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں مردوں کی طرح پڑھیں. پھر جو بغیر ٹوپی والے ہیں ان میں بھی بہت نماز جنازہ کچھ زور سے پڑھتے ہیں، کچھ آہستہ پڑھتے ہیں، کچھ عجیب. تو پبلک اتنی پریشان ہوتی ہے کہ یار یہ دین کے مقتدا اور رہبر ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں یار ہم. ٹھیک ہے آپ علماء کے پاس بیٹھ کے یہ مسئلے بھی حل کریں تاکہ حق تک پہنچیں، لیکن یہ اتنے بڑے ایشو نہیں ہیں. یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا تو جہنم میں نہیں اللہ پھینکے گا آپ کو اس بنیاد پر. سیکھیں تاکہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بڑے ایشو کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا، اے نبی ان سے کہہ دو تعالوا، آؤ. کیسا پیارا اس انداز، آؤ. نتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ تمہارے پیدا کرنے والے نے کن چیزوں کو تم پہ حرام کیا ہے. کیسا اندھیب انداز ہے. تعالوا، آؤ آؤ میں بتاتا ہوں. چھوڑو ادھر ادھر نہ جاؤ، وہ ٹانگیں چوڑی، وہ پتلی، وہ زور سی، وہ آیا بھائی چھوڑو ادھر ادھر کہتے ہیں نا، جیسے کوئی بندہ پھنسا ہوا ہو نا، وہ گرین والا ادھر کھینچ رہا ہو، دوسرا ادھر، اور کوئی مولوی صاحب دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو، پریشان ہو یار یہ بیچارہ کنفیوز ہو رہا ہے، تو کہتا نا یار ادھر، کہتا نا ادھر ادھر میں تجھے بتاتا ہوں، زیادہ چکر میں نہیں پڑ تو بھائی یہ دو چار کام کر لے. بالکل یہی انداز ہے اللہ کا. اے نبی ان سے کہہ دو تعالو، آؤ. تعالو جو ہے نا یہ بڑے احترام سے جب کسی کو کہا جاتا ہے آئیے، تشریف لائیے. عربی میں ایک لفظ ہے ایتی، ایتی مطلب آ جا، ادھر پڑھا پڑھ اتھے آ. اور اے تعالو، تشریف لائیے، آئیے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں کو تم پر کیا کر رہا ہے، حرام کی. اللہ تشرکو بہ شیئا، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول نہیں ہے. نہیں ہے، بس چھوڑ دو. اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے نے لکھ دیا، وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر نبی مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں، کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں اہل حدیث ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے. اللہ جو کہہ رہے ہیں یہ دو چار کام کرو جو میں بتا رہا ہوں. سب سے پہلے کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ناموں سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیا ہے. اللہ کہیں گے جو احکام اور عقائد میں نے دیے تھے وہ ہیں یا نہیں. اگر اللہ نام دیکھ کے جنت میں داخل کریں تو صرف جماعت المسلمین والے جنت میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ 1975 میں اپنا نام جماعت المسلمین گورنمنٹ سے رجسٹرڈ کروا دیا ہے. وہ تو کہیں گے اللہ ہمارے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے پورا، ٹھیک ہے نا. کام کرو، کام مسلمانوں والے، ٹھیک ہے نا، کام. تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا. بس اختیارات صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہیں یا نہیں ہے؟ سب داخل ہیں اس میں. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہیں. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا.
حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے مکلف ہو، یہ بھی ہے، یہ بھی میرے بندے ہیں۔ تبھی ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دیکھو کیسا عجیب کلمہ ہے، عبد کا لفظ پہلے ڈال دیا، رسول کا لفظ بعد میں، بندے ہیں، غلام ہیں اللہ کے، اس کے بعد ہیں رسول۔ یہ ہمارے کلمے میں یہ لفظ اس لیے ڈال دیا تاکہ ہمارے اندر وہ شرک نہ پھیلے جو عیسائیوں میں پھیل گیا تھا۔